अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 16 दिसंबर 2021 है और थर्सडे का दिन है। आज हम सूरतुल तूर शुरू कर रहे हैं। सूरतुल तूर जो है वो 52 नंबर की सूरत है, मक्के में नाजिल हुई और इसके अंदर 49 आयात हैं और 2 रुकू हैं। इस सूरत की बारे में कहते हैं कि इसमें जो शुरू में कुछ कस्में आई हैं उनके बारे में बहुत सारी आरा हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की बातें की हैं। वो जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं वो मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तूरि व किताबिम मस्तूर फी रक़्क़िम मंशूर वल बैतिल माअमूर वस्सक़फ़िल मरफ़ू वल बहरिल मस्जूर इन्न अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बि हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुत तूर के मज़ामीन का तज्ज़िया करते हैं कि सूरतुत तूर में क्या मौज़ूआत आएंगे। यकीनन आखिरत वाक़े होकर रहेगी और किसी में ये ताकत नहीं कि उसे बर्पा होने से रोक दे। यानी यहाँ अल्लाह तबारक व तआला चैलेंज कर रहे हैं लोगों को कि क़यामत तो आएगी। अव्वल तो ये लोग इनकार कर रहे हैं कि क़यामत नहीं आएगी, मगर अल्लाह यहाँ पे इस सूरत में ये फरमा रहा है क़यामत तो आएगी और किसी में भी ताकत नहीं है कि वो इसको बर्पा होने से रोक सके। सरदारान कुरैश के लिए इस रवैये पर तनकीद जो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मुकाबले में इख्तियार किए हुए थे, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ये तनकीद कर रहे थे और कह रहे थे अच्छा क़यामत आएगी तो हम देख लेंगे, देखा जाएगा। तो उस वक्त जो देखा जाएगा ना तो फिर इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया है कि ऐसे हठ धर्म लोगों को कायल करने के लिए कोई मोज़ा दिखाना कतई ला हासिल है। यहाँ पर जो है ना, अगर आपको याद हो कि पीछे चूंकि हम कुरान पूरा पढ़ के आ चुके हैं, 26 सिपारे हमने पढ़ लिए हैं, इस वक्त 27वें सिपारे पे हम हैं। उसके अंदर एक सूरत हमने पढ़ी थी जिसमें वो बार बार लोग जो है वो मुआवजा तलब कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कोई मुआवजा दिखाएं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने दिखाया, ईसा अलैहिस्सलाम ने दिखाया। और अल्लाह ताला ने मना कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम मुआवजा नहीं दिखाएंगे। और वजह ये बताई कि पहले जमाने में हर नबी ने अपने कौम को मुआवजा दिखाया, मगर कौम ने ना माना जब मुआवजा, तो उनके ऊपर हलाकत और बर्बादी आ गई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि मैं नहीं चाहता कि हलाकत और बर्बादी इस कौम पर भी आए, तो अगर आप चाहते हैं कि इनको लंबी टाइम दिया जाए सोचने का, समझने का, तो हम इनको मुआवजा नहीं दिखाएंगे। और अगर ए नबी आपको शौक हो रहा है मुआवजा दिखाने का, तो आसमान पे सीढ़ी लगा लीजिए या जमीन में सुरंग बना लीजिए और जाके मुआवजा लेके आ जाइए, मैं नहीं दिखाऊंगा। अल्लाह ताला ने ये बात जो है वो दो टोक कह दी थी। और यहाँ अल्लाह ताला इस सूरत में फरमा रहा है कि ऐसे हट धर्म लोगों को कायल करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें भी ये चीज सिखाई जा रही है कि कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं, उन्हें बात समझनी ही नहीं है, बहस बराए बहस कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से आप किनारा कशी इख्तियार कर लें तो ज्यादा बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत फरमाई गई कि आप इन मुशरिकीन की परवाह किए बगैर अपनी दावत का काम जारी रखिए। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप इनकी परवाह करें, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, जादूगर कह रहे हैं, साहिर कह रहे हैं, आप अपना काम किए जाइए। तो हमें भी यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि अगर कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है तो हमें अपने काम को छोड़ना नहीं है, हमें अल्लाह के काम को लगे रहना है और अल्लाह ताला से तौफीक मांगते रहना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान दिलाया गया कि अल्लाह ने आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, बल्कि आपकी मुसलसल निगहबानी कर रहा है अल्लाह।
تو جب حضور کی نگہبانی کر رہا ہے اور وہ اللہ کا کام کر رہے تھے تو ہم ان کے امتی بن کر اگر اللہ کا کام کریں گے تو اللہ ہماری بھی نگہبانی کرے گا. اس صورت کا باقاعدہ ہم ترجمے سے آغاز کرتے ہیں. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، طور کی قسم. طور کیا؟ طور پہاڑ، اور ہر پہاڑ کو طور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. مگر یہاں پر جو ہے علماء کرام کہتے ہیں طور سے مراد کیا ہے؟ وہ پہاڑی جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تورات عطا کی تھی. وَكِتَابٌ مَّسْطُورٍ، اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، فی رق منشور، کشادہ اوراق میں، والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم. علماء کرام نے یہاں کہا ہے کہ یہ جو کتاب سے مراد ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے اور یہ کشادہ اوراق میں لکھی ہوئی ہے اور یہ بیت المعمور کی قسم کھائی. تو ہم تو بہت کم علم لوگ ہیں، مگر مجھے یہاں پر جو انشرا ہوئی اور مجھے جو بات سمجھ میں آئی، اللہ کرے کہ یہ بات میری ٹھیک ہو، میں یہاں یہ کہتی ہوں کہ اگر طور ہر پہاڑ کو کہا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے والطور کی قسم کھا رہا ہے، پہاڑ کی قسم کھا رہا ہے. وہ کتاب مستور، اس کتاب کی قسم کھا رہا ہے جو لکھی ہوئی ہے. کہاں لکھی ہوئی ہے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ کتاب جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے، جس کتاب کا ایک حصہ تورات حضرت موسیٰ پہ نازل کیا، جس کتاب کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالی نے انجیل کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا، جس کتاب کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل کیا. یہ اس کتاب کے اوراق کی بات کی جا رہی ہے، گشادہ اوراق میں لکھی ہوئی. والبیت المعمور، اور بیت معمور، اس کی ایک تشریح یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے ڈائریکٹ اوپر ایک گھر ہے جس کا نام ہے بیت المعمور، جہاں پر 70,000 فرشتے روز طواف کرتے ہیں، اور پھر جنہوں نے ایک دفعہ طواف کر لیا دوبارہ باری نہیں آتی. کچھ علماء کرام کہتے ہیں والبیت المعمور سے مراد ہے یہ جو دنیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، یہ آسمانوں اور زمین کو جو روشن کیا ہوا ہے، یہ نور سے منور جو دنیا ہے ہماری، یہ مراد ہے اس سے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. میں یہ جانتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر قسم کھا رہے ہیں طور پہاڑ کی اور کتاب مستور، اور جو کتاب لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، کشادہ ورقوں میں لکھا ہوا ہے، جس کے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو معمور کیا ہوا ہے. والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی قسم، یعنی اللہ آسمان کی قسم کھا رہے ہیں، اور ابلتے ہوئے دریا کی قسم. اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کی قسم کھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے خلقت خلقا لکی عرفا، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنا دی اور اس پانی کے اندر سے پہلا بلبلہ نکالا جو مکہ مکرمہ کی زمین ہے، جس کے ڈائریکٹ اوپر اللہ کا گھر ہے بیت المعمور، جو اللہ کے ڈائریکٹ اللہ کا عرش آسمان کے اوپر اس پہ ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ابلتے ہوئے دریا کی قسم کھا رہا ہے، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور آ کر رہے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکے گا. دیکھیں پیچھے بھی یہ سورۃ الزاریات میں بھی یہ کہا کہ وہ آئے گا تو اسے کوئی روک نہیں سکے گا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں یہ قسمیں کھانے کے بعد اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. جس روز آسمان تھر تھر کانپنے لگے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، تو اس روز شامت آئے گی ان لوگوں کی جو جھٹلاتے تھے. اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے والطور، ہر پہاڑ کو طور کہا جاتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے. میں نے آپ کو بتایا نا والجبال اوتادا، اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی زمین لرز رہی تھی. سب سے پہلا پہاڑ اللہ تعالیٰ نے صفا پہاڑی رکھی زمین پر اور زمین نے لرزنا بند کر دیا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو اڑا دے گا ریت کی طرح سے. وہ ایسے اڑیں گے جیسے آپ نے وہ شوگر کینڈی کھائی ہے جو
اس کے اندر بڑھیا کے بال کہتے تھے ہم. اس طریقے سے کلرفل جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر کے پہاڑوں کو اڑا دے گا. کلرفل کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لال پہاڑ, کالے پہاڑ, سفید پہاڑ, الگ الگ قسم کے پہاڑوں کو بنایا ہے. ان کی جب وہ اڑیں گے تو روئی کے گالوں کی طرح سے وہ اڑتے چلے جائیں گے. تو اس روز شامت آئے گی ان لوگوں کی جو جھٹلاتے تھے, جو کھیل کے طور پر اپنی حجت بازی میں لگے ہوئے تھے. یہ دیکھ رہی کھیل کود ہے, بس باتوں میں باتیں کرنا, مذاق اڑانا اور کھیل کود کرنا, دین کی باتوں کو سمجھنا نہیں بلکہ دیکھی جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان پر اپنی حجت بازی میں لگے رہے. جس روز ان کو دوزخ کی آگ کی طرف دھکے دے دے کر لائیں گے, یہی وہ دوزخ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر نہیں آتا؟ یعنی اللہ کو دیکھیں کتنا غصہ آ رہا ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جادو نظر آ رہا ہے یا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ آگ ہے. اس روز دوزخ میں جاؤ گے, پھر صبر کرو یا صبر نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے. جو تم کرتے تھے اس کا بدلہ تم کو دیا جائے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہنم میں جا کے صبر کرو کہ اللہ بس ہم صبر کر کے بیٹھ رہے ہیں, اور تو کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو بڑا اجر ملتا ہے. اللہ ہم یہاں صبر کر کے پڑے ہوئے ہیں, تو نے ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا, ہم صبر کر کے پڑے ہوئے. اللہ کہہ رہے اگر صبر کرو گے تب بھی کوئی اجر نہیں ملنے والا. چیخو گے چلاؤ گے تو اللہ کہے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, شٹ اپ ہو جاؤ اور اب خبردار میرے سامنے آواز نکالی تو. یعنی وہاں پر لوز لوز ہے سارا, کوئی ون ون نہیں ہے, کوئی نہیں جیتنے والا اللہ کے آگے. جو تم کرتے تھے اس کا بدلہ تم کو دیا جائے گا. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ باغات اور نعمتوں میں ہوں گے. اللہم ربنا جعلنا منہم, جو ان کو ان کے رب نے عطا کیا وہ اس پر راضی ہوں گے, اور ان کے رب نے ان کو دردناک عذاب سے بچا لیا. سوچیں جب ہم گرمی ہوتی ہے, گرمی کی شدت ہوتی ہے, یا ابھی اس وقت سردی ہے اس وقت, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہیٹر دیے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں گرمی سے سردی سے بچایا ہوا ہے. اس وقت دردناک عذاب سے اللہ ہمیں اگر محفوظ کر لے گا, اور ہمیں چاہے نچلی جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اگر جگہ دے گا تو وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا اس کا احسان عظیم ہے. مزے سے کھاؤ اللہ کہے گا, اور پیو اپنے اعمال کے بدلے میں. یہ پرہیزگار لوگ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر جو برابر بچھائے ہوں گے, اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم ان کا رفیق بنا دیں گے. اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی, ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے, اور ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کریں گے. ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے. یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اب آپ جو ہیں, آپ کے ماں باپ نے آپ کو اچھا پڑھایا لکھایا, آپ نے حافظ بنایا, عالم بنایا. اب آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ 7ویں منزل پہ ہیں جنت کی, آپ کو ملی 3ری منزل. اب اللہ کو پتا ہے کہ ماں باپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کو ملوں دیکھوں, تو اللہ یہ نہیں کہے گا کہ جاؤ 3ری منزل پہ چلے جاؤ تمہیں اگر بچوں سے ملنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تمہیں لترکبن طبقا عن طبق, درجہ بدرجہ لوگوں کو چڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ, بڑے لوگوں کے ساتھ ملا دے گا. مگر پیروی تو کریں دین کی, چلیں تو صحیح اللہ کے رستے پر, تبھی تو دکھائے گا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 22 میں, اور جس طرح کے میوے اور گوشت وہ چاہیں گے ہم ان کو عطا کریں گے. وہاں پر صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کو انگور ملے گا, انار ملے گا, نہیں, وہاں پہ گوشت کھانے کو ملے گا, بٹیریں کھانے کو ملیں گی آپ کو, جو ہے وہ گائے کا گوشت ملے گا, بکری کا گوشت ملے گا, مرغابیوں کا گوشت ملے گا. کیا چیزوں کے گوشت جو دنیا کے اندر ہم لوگوں کو حلال کیے گئے ہیں, اللہ تبارک و تعالی وہاں جنت میں آپ کو یہ سارے کھانے بھی ملیں گے کھانے کو. اور وہاں ایک دوسرے سے جام شراب چھین لیا کریں گے, جیسے کہ پینے سے نہ بک بک کریں گے اور نہ بےہودہ بات. اب یہاں پر ہے کہ چھینا جھپٹی کریں گے جنت میں, یہ کیا بات ہے؟
یہ بات جو ہے نا، یہ ہم لوگ جیسے انجوائے کرتے ہیں نا کسی کو، ارے مجھے دینا ہے، مجھے میں نے پینا ہے، میں نے پینا ہے پانی، مجھے دو مجھے دو مجھے دو کر کے ہم ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے نکاح کی جو چھواروں کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ کیا ہے کہ جب نکاح ہو جائے تو چھواروں کو اوپر سے پھینکو تاکہ لوگ جھپٹا مار کے ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہو کے کون کتنے کھجوریں چھوارے جمع کرتا ہے، کون کتنے چھوارے جمع کرتا ہے. یہ جنت کا ایک سین کریٹ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے چھواروں کے ساتھ ہمیں یہ کرنے کو کہا تھا. آج ہم نے کیا کیا، نکاح میں چھوارے بانٹنے کی جگہ ٹافیاں بانٹ رہے ہیں، ہم لوگ چنگمیں بانٹ رہے ہیں، وہ بھی پرانی قسم کی، خراب قسم کی. اور یہ نکاح کے اندر چھوارے جو بانٹے جاتے تھے اس کا کانسیپٹ یہی تھا کہ سب خوش ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ چھینا جھپٹی. یہ وہ والی چھینا جھپٹی نہیں ہے جو لڑائی ہو جائے، بلکہ یہ چھینا جھپٹی ہوتی ہے کہ انگور رکھے ہوئے، اب آپ کے میاں نے کہا میں کھاؤں، آپ نے وہ والا انگور آپ نے کھا لیا، آپ نے ان کے منہ میں نوالا دینے کی کوشش کی اور انہوں نے خود کھا لیا. یعنی یہ جو ایک محبت والی چھینا جھپٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہاں ہوں گی، اور وہاں کوئی بھی بک نہیں ہوگی، کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی، کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا، کوئی کسی کے ساتھ کوئی بھی بری چیز نہیں کرے گا. اور نوجوان خود مختار ایسے ہوں گے جیسے حفاظت کیے ہوئے موتی ان کے پاس آئیں گے، اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے آپس میں بات چیت کریں گے. وہ کہیں گے ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں اللہ سے بہت ڈرتے تھے. اب یہاں بتا رہے جنتی لوگ جو ہے نا آپس میں باتیں کیا کریں گے. ہم لوگ اپنے گھر والوں میں نا بڑے ڈرا کرتے تھے اور ہمیں یہی تھا کہ پتہ نہیں ہم جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے، اللہ ہمیں معاف کرے گا نہیں کرے گا. تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیا. اس سے پہلے ہم اس سے دعا مانگا کرتے تھے، بلا شبہ وہ احسان کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی آپ سوچو جنت میں جا کے انسان اپنی وہ باتیں یاد کرے گا کہ میں کتنا ڈرتا تھا، میں غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا تھا، میرا اتنا دل چاہتا تھا میں یہ بھی غلط کام کروں وہ بھی کروں، میں بھی ساری چیزیں کروں، پر میں نے بہت اپنے آپ کو روکا اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے کے لیے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے جنت میں ڈال دیا. تو اے رسول آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کاہن کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، آپ ان میں سے آپ کوئی بھی نہیں ہے. کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، ہم ان کے حق میں زمانے کے حادثات کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی لوگ آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی عذاب آئے گا ہمارے بتوں کی وجہ سے، تو اے نبی کی آپ کے انتظار ہی کرتے رہ دیں گے. کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کیا ان کو ان کی عقلیں یہی سکھاتی ہیں؟ بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر. اللہ کہہ رہا ہے یہ تو آپ کے لیے برا سوچتے ہی رہیں گے نا، ان کو سوچنے دو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. کیا یہ کفار کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو خود بنا لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا کے دکھا دیں. یہ جو آیت ہے نا یہ بڑی اہم آیت ہے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. یہ لوگوں نے حضور کے اوپر الزام لگایا کہ آپ نے جو ہے نا حضرت فاطمہ کو آپ بھیجتے ہیں اور وہ یہودیوں کی کتاب عیسائیوں کی کتابوں کے کچھ ورقے چرا کے لاتی ہیں اور پھر آپ اپنی کتاب بنا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہے تو تم پھر اللہ کی کتاب بنا کے دکھا دو، ایسی ہی کتاب تم لے آؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ اگر ایسی کتاب نہیں لا سکتے تو جاؤ 10 صورتیں ہی ایسی بنا لاؤ، اور اگر ایسی بھی 10 صورتیں نہیں تو ایک صورت ہی بنا لاؤ جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا جنات کو بلا لو، انسانوں کو بلا لو، جو تمہارے ساتھ بن پڑے بنا کے دکھا دو. میرے کلام جیسا کلام نہیں بنا سکو گے تو پھر اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کا تیاری کر لو. سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ جا کے کتاب بنا لاؤ ہماری جیسی. کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا خود ہی اپنے خالق ہیں؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اہم آیتیں ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان سے سرچنگ کوسچن کہتے ہیں اسے. پہلے یہاں پر بتایا ام یقولون تقبلہ بل لا یؤمن شاعر نتربص به ریب المنون. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے
کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر پیدا ہو گئے یا خود ہی اپنے آپ کے خالق ہیں یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے۔ اب یہاں پہ پھر امندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ دروغہ بن کے بیٹھے ہوئے اللہ کے خزانوں کے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سن کر آتے ہیں؟ تو جو سن آتے ہیں وہ سری سند دکھائے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ کر رہے ہیں ان لوگوں پہ، مکے والوں پر بھی اور ہم پر بھی، کہ تمہیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا فیصلے ہیں؟ تم کیسے جان سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے؟ کوئی سیڑھی ہے تمہارے پاس جس پہ چڑھ کے تم اللہ کی باتیں سن رہے ہو، فرشتوں کی باتیں سن رہے ہو؟ ہم لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ یہ الزام لگاتے تھے نا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اب ان کو سرچنگ کوسچن دے رہا ہے سے، ٹھیک ہے؟ اور یہ 14 ہے سورت میں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے کوئی صلہ مانگتے ہیں کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ یعنی آپ نے کوئی پیسے ویسے مانگ لیے؟ حضور سے پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ اتنے پریشان ہو رہے ہیں، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ کوئی داؤ پیچ کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ کافر خود داؤ پیچ میں آنے والے ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ ان کے شریک بنانے سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لے تو کہیں گے یہ تو گاڑھا بادل ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا اتنے یعنی ڈسیپشن میں ہیں کہ اگر آسمان سے کوئی میں عذاب کا ٹکڑا گرا دوں تو کہیں گے کالے بادل آ رہے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کو دیکھ کر بہت ڈرا کرتے تھے اور بادلوں کے گرجنے کی دعا پڑا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم نے سمجھا تھا آہا ہا بادل آ رہے ہیں، بادل آ رہے ہیں، بارش ہونے والی ہے۔ اور ابھی ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم ان قوم کے اوپر عذاب آئے گا اور ایک ایک پتھر کے اوپر جو ہے نا اس بندے کا نام لکھا ہوا ہے جس جو بدکار ہے اور جو غلط کاموں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے پاس سارے پاورز ہے، وہ اپنے پاورز کو اس وقت اس نے لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہوا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کیسے اس کے پاور کو یہ لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ ان سے ان کے شریک بنانے سے پاک ہے۔ اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا دیکھ لے تو کہیں گے یہ تو گاڑھا بادل ہے۔ بس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا بس چھوڑ دو ان کو، برباد ہیں گے لوگ، نہیں سمجھتے نہ سمجھے۔ جس دن ان کا کوئی داؤ بھی کام نہ آئے اور ان کو کہیں سے مدد نہ ملے گی، اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہیں لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں ہیں۔ فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا وسبح بحمد ربک حین تقوم ومن اللیل فسبحہ وادبار النجوم۔ اور آپ اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہیں، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ جب اٹھا کرو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کرو، اور رات کے تھوڑے حصے میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اللہ کی پاکی بیان کیا کرو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں؟ فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم پر صبر کیے رہو کہ تم اللہ کی نگاہوں میں ہو۔ اگر آپ یہ چیز جو آپ کے اوپر تکلیف ہے، پریشانی ہے، غم ہے، اس کو جو ہے نا آپ صبر سے بیٹھی ہیں، اپنی زندگی کو آپ نے پورا کا پورا خرچ کر دیا، پوری جوانی آپ نے اپنی اسی کام میں لگا دی کہ آپ نے شادی بھی نہیں کی، آپ نے کوئی کام اور نہیں کیا، اتنی اپرچونٹیز تھیں آپ کے پاس، آپ نے اپنی بچی کے اوپر پورا اپنا ٹائم لگا دیا، سب کچھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے آپ سے کہہ رہا ہے فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم پر صبر کیے رہو۔
فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم اللہ کی نظر میں ہو. اگر آپ یہ سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، جب یہ چیز کو آپ سوچیں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو جب آپ کی آنکھ کھلے گی صبح تو آپ شکر کریں گی، اللہ کی تسبیح بیان کریں گی. جب رات کو آپ کی آنکھ کھلے گی تب آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گی، دعائیں مانگیں گی. جب ستارے غروب ہو جاتے ہیں، مغرب کا وقت آتا ہے، اس وقت آپ اللہ کو یاد کریں گی. تو رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا مجھے دل ہی نہیں چاہا کہ میں شادی کروں، میں تو اپنے رب کے ساتھ ایسی جڑ گئی کہ میں کسی اور کی خدمت ہی نہیں کر سکی، میں کرنے کے قابل ہی نہیں تھی. میں اپنے رب کی نمازوں میں، اپنے رب کے کاموں میں لگی رہی. مگر میں ہر عورت کو یہ مشورہ دوں گی کہ شادی ضرور کرنا. کیوں؟ کیونکہ جو شیطان نے مجھے تکلیفیں اور مجھ پہ یہ آزمائشیں لے کے آیا، وہ کوئی اور عورت جو ہے وہ برداشت ہی نہیں کر سکتی. تو اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے رستے پر لگائے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.